तेरा माल तो नहीं था, ना ही तूने मालिक से पूछ के इसे खाया, ये तूने क्या किया? किसी का माल बिन पूछे खा गए। अब खा चुके थे, उगल भी नहीं सकते, कह कर भी दें तो क्या करेंगे, एक चीज तो इस्तेमाल हो चुकी। सोचते हैं कि मैं इसके मालिक को तलाश करूं ताकि उससे इजाजत ले लूं या इसकी कीमत दे दूं। अब सोच में पड़ गया कि मालिक कहां से मिलेगा, कैसे पता चले कौन है इसका मालिक। सोचते हैं कि जिधर से पानी आ रहा है जहरे कि ये सेब उधर से तैरता हुआ आ रहा है, तो मैं उसी तरफ चल पड़ता हूं, उधर से कोई बाग होगा, कोई उसका मालिक वहां होगा। कहते कि मैं पानी जिधर से आ रहा था उस तरफ चलना शुरू कर दिया। चंद किलोमीटर चले, देखा कि वहां एक सेब का बाग है और एक सेब का दरख्त जो है उसकी शाखें उस खाल के ऊपर लटकी हुई, और बड़े खूबसूरत किस्म के सुर्ख और सफेद सेब उसके ऊपर लगे हुए हैं, और जो सेब मैंने खाया था वो वैसा ही था। ये देख के मुझे यकीन हो गया कि ये सेब तो इसी बाग का है। अब मैंने सोचा कि कैसे पता चले कि इसका मालिक कौन है। देखा बाग में एक साहब खड़े हैं, पूछा कि जनाब इस बाग के आप मालिक हैं? कहा जी मैं मालिक हूं। कहा मैं आपका पड़ोसी किसान हूं, जिम्मेदार हूं, अपने खेतों को पानी लगा रहा था कि इस तरह आपके बाग का ये सेब तैरते हुआ वहां पर आया और मैंने उसको धो के पूछे बगैर खा लिया है। मैं इसलिए हाजिर हूं कि आप मुझ पर एहसान फरमाएं कि मुझसे उस सेब के पैसे ले ले या वो सेब मुझे माफ कर दें, हलाल कर दें कि मैंने जो खा ली है। वो कहता जनाब मैंने आपको अपना हिस्सा तो माफ कर दिया क्योंकि हम दो भाई हैं, आधे हिस्से का मेरा भाई मालिक है, आधे हिस्से का मैं मालिक हूं, मुझे अपना हिस्सा तो माफ करने का अख्तियार है, मैं तुझे अपना हिस्सा माफ किए देता हूं, कोई बात नहीं आपने खा लिया तो, लेकिन बाकी आधे हिस्से का मामला मेरे भाई के साथ ताल्लुक रखता है, मेरे साथ नहीं। अब वो सोच में पड़ गया कि आपकी मेहरबानी, शुक्रिया, आपने मुझ पर एहसान किया है कि आपने मुझे ये आधा सेब तो माफ कर दिया। अब फिर पूछता है कि तूने एहसान किया है तो मैं तेरे भाई के पास भी चला जाता हूं, उससे भी जाके माफी मांग लेता हूं, पैसे दे देता हूं, इजाजत ले लेता हूं, हलाल करा लेता हूं। वो कहां है बताइए? तो कहते मेरा भाई तो नजफ अशरफ इराक में मौजूद है, वहां रहता है। अब अपने आप में कहता है, सोचता है कि अर्दवेली है तो आधा सेब, छोड़ो क्या करना है। ये शैतानी सोच थी। रहमानी सोच ये थी कि जनाब रोजे कयामत इस आधे सेब का हिसाब किताब देना बहुत मुश्किल होगा। फिर सोचता है कि यहां से नजफ बहुत दूर है। बिल आखिर फैसला करने में कामयाब हो जाता है कि ये आज दुनिया के चंद मील पैदल चल के नजफ अशरफ जाके इस आधे सेब के मालिक से इजाजत लेना आसान है, और रोजे कयामत मैदान महशर में हिसाब व किताब के मौका पर इस आधे सेब का हिसाब देना बहुत मुश्किल होगा। इरादा कर लिया कि ठीक है मैं नजफ जाता हूं। सरकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रौज़ा मुबारक और कब्र अतहर की ज़ियारत का शर्फ भी हासिल करूंगा और इस सेब के मालिक से इजाजत भी तलब कर लूंगा। सफर करते हुए चल पड़े, नजफ अशरफ जा पहुंचे। सरकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम अक़दस पे हाजिरी का शर्फ हासिल किया, सलाम किया, दुआ की, और फिर उसके बाद उस बाग के दूसरे मालिक का अता पता पूछते पूछते उसके घर के दरवाजे पे जा पहुंचे। दस्तक दी, पूछा कौन हो? खस्ताहाल मुसाफिर, लिबास पे गर्द सफर की। कहा कि मैं अर्दबिल का रहने वाला हूं और आपका पड़ोसी हूं, जिम्मेदार हूं। इस तरह आपके बाग का एक सेब खाल के पानी में तैरता हुआ मेरे खेतों में आ पहुंचा,
میں نے جلدی سے اٹھایا اور اس کو کھا لیا، اور کھانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے یہ سیب مالک کی اجازت کے بغیر کھایا ہے اور پیسے بھی نہیں دیے، میرے لیے اس کا کھانا حلال نہیں ہے، جس کا مجھے بہت احساس اور افسوس ہوا، اور میں تلاش کرتے کرتے آپ کے فلاں بھائی تک جا پہنچا اور اس سے درخواست کی کہ سیب کے پیسے لے لو یا سیب معاف کر دو تاکہ میرے لیے حلال ہو جائے۔ تو آپ کے بھائی نے کہا کہ ہم دو بھائی ہیں، آدھا مالک میں ہوں اور آدھا مالک میرا دوسرا بھائی ہے، میں تمہیں اپنا آدھا حصہ معاف کر دیتا ہوں، باقی آدھے حصے کی معافی کا تعلق میرے بھائی کے ساتھ ہے۔ تو لذا میں آیا ہوں آپ سے معافی مانگنے کے لیے کہ یا تو اس آدھے سیب کے پیسے لے لو یا مجھے معاف کر دو تاکہ میرے لیے وہ حلال ہو جائے۔ اب جب یہ سنا اس شخص نے، یہ شخص جو کسان ہے، اتنا متقی، جس کو اتنا احساس ہے کہ آدھا سیب معاف کروانے کے لیے اتنے میل سفر کر کے یہاں پہنچا ہے، یقیناً بہت بڑا متقی پرہیزگار شخص ہے۔ اب آگے جواب یہ دیتا ہے، یہ جواب سننے والا ہے۔ اگر آپ ناظرین محترم نے توجہ کی اور اس سے سبق سیکھنے کی کوشش کی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے کی جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ کہا ایک شرط پہ تمہیں معاف کرتا ہوں، یہ آدھا سیب، یہ بھی ذہن میں رکھیے، سیب آدھا کتنے کا ہوگا؟ کا شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے اور بے حس ہے، اس سے شادی کر لو، میں تمہیں آدھا سیب معاف کر دیتا ہوں۔ اب وہ سوچتا ہے، اپنے آپ سے کہتا ہے، بندہ خدا، آدھا سیب، اور ادھر یہ خاتون جو اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، بے حس بھی ہے، زندگی کیسے گزارے گے اس کے ساتھ؟ سوچ میں پڑ گیا کہ زندگی تو اجیرن ہو جائے گی میرے لیے۔ لیکن پھر سوچتا ہے کہ دیکھو ارتبیلی، روز قیامت کا حساب کتاب بہت مشکل ہے۔ جب عدل الہی کا ترازو اور میزان لگا ہوا گا اور اعمال کو تولا جائے گا، اس وقت حساب دینا بہت مشکل ہو جائے گا، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہم فیہا خالدون، بہت ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور ادھر یہ معاملہ ہے کہ شرط رکھ دی ہے کہ میری بیٹی جو اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے، بے حس سے شادی کرو۔ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ یہ چند روزہ زندگی ایک ایسی خاتون کے ساتھ کہ جو بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے، اندھی بھی ہے، بے حس بھی ہے، گزارنا آسان ہے بنسبت اس حساب و کتاب کے جو روز قیامت خدا کے دربار میں دینا پڑے گا۔ لہذا فیصلہ کر لیا، کہا کہ حضور میں حاضر ہوں، آپ اپنی اس اندھی، بہری، گونگی، بے حس لڑکی کی شادی مجھ سے کر دیں اور یہ آدھا سیب مجھے معاف کر دیں، تاکہ روز قیامت میدان محشر میں جب حساب کتاب کا مرحلہ آئے گا تو میں کم از کم اس وقت سرخرو ہو جاؤں۔ جب یہ تسلیم کر لیا، نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور جب دلہن حجلہ عروسی کی طرف چلی، کمرے میں بیوی کا انتظار کر رہا ہے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک خوبصورت ترین نوجوان لڑکی چلی آ رہی ہے۔ ایک نظر دیکھی، ظاہر ہے کہ اسلام میں پہلی نظر تو جائز ہے، لیکن پھر دیکھنا حرام ہو جاتا ہے نامحرم کو، فوراً نکاح چکا لی۔ وہ خاتون بڑی متانت سے چلتی ہوئی آ کر سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، سر جھکائے جھکائے۔ اس خاتون نے کہا کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ کہتا نہیں، تو میری بیوی نہیں، تیرے باپ نے جو شرائط بتائی تھی وہ تم میں نہیں ہے۔ تیرے باپ نے کہا تھا وہ اندھی ہے، تیری تو آنکھیں ہیں۔ تیرے باپ نے کہا تھا وہ گونگی ہے، تو بول رہی ہے۔ تیرے باپ نے کہا تھا وہ بہری ہے، وہ سن نہیں سکتی، تو سن بھی رہی ہے۔ تیرے باپ نے کہا تھا بے حس ہے، تو جو شرائط تیرے باپ نے بتائی وہ نہیں ہے۔ تو مسکرا کے کہتی ہے کہ میرے باپ نے جو شرائط بتائی ہیں وہ سچ بتائی ہیں، میں وہی ہوں۔ اب اگر ناظرین محترم آپ نے توجہ کی تو لطف بھی آئے گا۔
سبق بھی ملے گا، پیغام بھی ملے گا کہ اس خاتون نے کیا جواب دیا. کہا کہ میرے باپ نے یہ جو کہا ہے کہ میں اندھی ہوں، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری ان آنکھوں نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. میرے باپ نے جو کہا ہے کہ میں بہری ہوں، سن نہیں سکتی، یہ بھی سچ کہا ہے. اس لیے کہ میں نے آج تک غیبت نہیں سنی، چغل خوری نہیں سنی. اور یہ جو کہا ہے کہ میں گونگی ہوں، یہ بھی سچ کہا ہے. اس لیے کہ میری زبان سے آج تک غیبت نہیں نکلی، جھوٹ نہیں بولا گیا، اس زبان سے کسی کو اذیت نہیں پہنچائی گئی. یہ زبان ہمیشہ ہمیشہ ذکر الہی میں، ذکر محمد آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں معطر رہتی. اور جہاں تک میرے باپ نے کہا کہ بے حس ہوں، تو اس سے ان کی مراد یہ، اگر میرے سامنے مال دنیا کا ڈھیر لگا دیا جائے، میں اس سے ذرا بھر بھی مرعوب نہیں ہوں گی. اللہ اکبر. ایسی بھی خواتین ہوتی. یہ پیغام ہے ہماری خواتین کے لیے. کیسا کردار. خلاصہ کہ اس جوڑے کی یہ شادی ہوئی، اور اس کے بعد ان سے جس بچے نے جنم لیا وہ مقدس اردبیلی کہلائے. اللہ اکبر. تقدس میں بہت بڑا نام تھا، بہت بڑا نام. تھوڑی سی بات اگر میں مقدس اردبیلی کی بھی کر دوں تو ایمان کو تازگی عطا ہوگی کہ اس پاک و پاکیزہ فطرت جوڑے کا نتیجہ جو ایک مقدس اردبیلی کی صورت میں سامنے آیا. یہ مقدس و عالم دین تھے. ہر سال ماہ رمضان میں اعتکاف کی عبادت انجام دینے کے لیے مسجد کوفہ میں بیٹھا کرتے تھے. ایک سال ایسا آیا کہ گھر میں کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں ہیں. پریشان ہوئے کہ کیا کریں. پھر خیال کیا کہ نہیں، ہر سال میں یہ سعادت حاصل کرتا ہوں، اس سال بھی جاؤں گا اور جا کر عبادت کروں گا. چلے گئے مسجد کوفہ میں اعتکاف. جا بیٹھے. کہ عالم طالب علم بیان کرتے ہیں کہ ایک آدھی رات کو نصف شب کے بعد میں نے دیکھا کہ مقدس کنویں پر آئے، ڈول پھینکا پانی نکالنے کے لیے. جب ڈول باہر نکلا تو ہیرے جواہرات اور موتیوں سے بھرا ہوا. دیکھا یہ پانی نہیں ہے، ہیرے جواہرات موتی ہیں، پھینک دیا. دوبارہ کنویں میں دوبارہ ڈول پھینکا، نکالا تو پھر ہیرے جواہرات موتیوں سے بھرا ہوا ہے. دیکھا یہ تو پانی نہیں ہے، پھر ڈال دیا واپس. تیسری مرتبہ جب کھینچا تو پھر ہیرے جواہرات موتی. تو کہتے ہیں مجھے پتھر نہیں چاہیے، سنگریزے نہیں چاہیے، مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے. چوتھی مرتبہ پانی سے بھرا ڈول نکلا. اور دنیا دارو ذرا سوچو، اسی سے دنیا کے پجاریوں ذرا سوچو. گھر میں فاقے تھے لیکن ہیرو جواہرات اور موتیوں سے ڈول بھر بھر کے باہر نکل رہے، لیکن دنیا سے کوئی شغف نہیں. علی ابن ابی طالب کے ماننے والے تھے جو دنیا کو مخاطب کر کہتے یا دنیا غری غیری، جاؤ بھاگ جاؤ دنیا، مجھ سے کہیں دور چلی جاؤ، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دو. طلق تو کے سلاسن، تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، جس کے بعد کوئی رجعت نہیں ہے. ہیرے جواہرات موتی، یہ مال دنیا ان کے ایمان کو مزلزل نہیں کر سکا. چوتھی مرتبہ پانی نکلا، وضو کیا، تہجد پڑھی. کو مسئلہ ذہن میں آیا. سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم اقدس میں نجف اشرف جا پہنچے. قبر مبارک کے پاس بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، جواب مل رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور پھر واپس مسجد کوفہ کے محراب میں باتیں کر رہے ہیں، سوال ہو رہا ہے، جواب دے رہا ہے، لیکن جواب دینے والا نظر نہیں آ رہا. یہاں آ کر وہ طالب علم سامنے آ جاتا ہے کہ حضور میں نے آپ کی یہ ساری آج کی چیزیں دیکھی ہیں اور میری سمجھ سے بہت پالا ہیں یہ چیزیں. آپ کوفہ کیوں گئے؟ نجف کیوں گئے؟ پھر کوفہ کیوں آئے؟ کہ مسئلہ درپیش تھا جس کا جواب نہیں مل پا رہا تھا. باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در اقدس پہ حاضر ہوا، لیکن امام نے فرمایا کہ میرا بیٹا امام مہدی علیہ السلام اس وقت مسجد کوفہ میں موجود ہے، تو جا کر ان سے یہ مسئلہ پوچھیے. تو میں اب یہاں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. اللہ اکبر. یہ ہے مقدس. اور جب گھر واپس لوٹے تو کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں موجود. پوچھے یہ کہاں سے آئیں؟ کھلانے والے یہی کہہ رہے تھے کہ شیخ نے بھیجی. تو ناظرین محترم، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کتنی پاک و پاکیزہ خاتون تھی اور خدا نے کس طرح عزت عطا فرمائی، اور جو اس بطن مبارک سے اولاد سامنے آئی کتنی نیک اور پارسا
اگر یہی سوچیں ہماری پاکیزہ سوچیں ہوں گی، طیب و طاہر سوچیں ہوں گی، تو یقیناً جو خالق اولاد عطا کرے گا وہ بھی نیک ہوگی۔ اسی لیے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، اور حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ایک مشورہ اور فرمان عرض کر کے آج کی اس بحث کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا یہ مشورہ کرنے کے لیے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کس سے کروں، تو آپ نے ارشاد فرمایا زوجھا من رجل تقی، متقی، پرہیزگار، نیک اور صالح شخص کے ساتھ اس کی شادی کرو۔ فَإِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا وَأَبْغَضَ لَمْ يَظْلِمْهَا، اگر وہ تمہاری بیٹی سے جو اس کی بیوی ہوگی اس سے محبت کرے گا تو وہ اس کا احترام کرے گا، اور اگر اس کو اچھا نہیں سمجھے گا تو کم از کم اس پہ ظلم نہیں کرے گا۔ ہمارے معاشرے میں ظلم، بربریت، گھر میں مار کٹائی، توڑ پھوڑ، یہ سب چیزیں اسی کا نتیجہ ہوتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ دعا ذکر کی گئی ان نوجوانوں کی ہدایت کے لیے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شادی کا ارادہ کرو تو 2 رکعت نمازیں پڑھو، نماز کے بعد خدا کی حمد و ثنا بجا لاؤ، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھو اللہم انی ارید ان اتزوج اللہم فقدر لی من النساء احسنہن خلقا وخلقا اعفنہن فرجا احفظہن لی فی نفسها ومالی واوسعہن رزقا واعظمہن برکتا واغفر لی من ولد طیبا تجعلہ لی خلفا صالحا فی حیاتی وبعد موتی، کہ میرے اللہ میں نے شادی کرنے کا ارادہ کیا ہے، مجھے ایسی عورتیں عطا فرما جو خلقت کے اعتبار سے اور خلق کے اعتبار سے اچھی ہوں، پاک دامن ہوں، اور اپنے نفس کی حفاظت کرنے والی ہوں، میرے مال کی حفاظت کرنے والی ہوں، ان کی وجہ سے رزق وسیع عطا ہو، خیر و برکت کا ذریعہ بنے، ان سے مجھے طیب و طاہر اولاد عطا فرما جس کو میری زندگی میں اور میری موت کے بعد ان کو میرا صحیح جانشین قرار دے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھیں۔ انشاءاللہ یہ موضوع جاری رہے گا، ہمیں اس پہ توجہ دینا ہے، اور یہ چند واقعات جو میں نے عرض کیے ہیں مجھے امید ہے کہ میرے محترم ناظرین ان کو دیکھیں گے اور اس سے سبق سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔